دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے، جو توبہ گناہوں سے نہ کرے کچھ بات بتانا مشکل ہے۔ گھر گھر میں سنیما کی کثرت، ٹی وی ہے مسلمان کی لعنت، اب گھر میں چراغ الا اللہ، اب جلنا جلانا مشکل ہے۔ ملت کے جواں ہیں فلمی گانے، سن سن کے اچھلتے رہتے ہیں۔ ملت کے جواں ہیں فلمی گانے، سن سن کے اچھلتے رہتے ہیں۔ قرآن کی آیت سن سن کر اب دل کو لگانا مشکل ہے۔ قرآن کی آیت سن سن کر اب دل کو لگانا مشکل ہے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، مستقبل کے ہونہار بچوں، اس جلسے کے اراکین و منتظمین، خلیفہ چوک کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے سامعین و سامعات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان و فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ ایک جگہ بیٹھ کر کے دین کی کچھ باتوں کو سن رہے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ لوگوں کو ایک حساس موضوع کی طرف لے کر کے جانا چاہ رہا ہوں، جو موضوع ہے جوانی کی اہمیت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوں تو انسانی زندگی کے کئی ایک مراحل کا تذکرہ کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 3 مرحلے کا تذکرہ کیا۔ انسانی زندگی کے اندر سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ بچپن کا مرحلہ ہے، اس کے بعد جوانی کا مرحلہ ہے، اور جوانی کے بعد بڑھاپے کا مرحلہ ہے۔ یہ 3 مرحلے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا۔ آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے
अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, ए दुनिया वाले लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में इस दुनिया के अंदर पैदा किया। जब तुम इस दुनिया के अंदर अपने माँ के रहम से इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, उस वक्त तुम कमज़ोरी की हालत में थे। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा। फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हम तुम्हें कमज़ोरी में पैदा करने के बाद हम तुम्हें फिर से जवानी की दहलीज पर ले जा कर के पहुँचाया और हम तुम्हें ताकतवर के दौर के मरहले में पहुँचाया। सबसे पहली चीज़, अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को इस दुनिया के अंदर कमज़ोरी की हालत में पैदा किया। मेरे अजीज साथियों, जब एक इंसान अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, उस वक्त एक इंसान इस दुनिया के अंदर कमज़ोर होता है, लागर होता है, नातवा होता है। वो बच्चा अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकता, वो बच्चा अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकता, वो बच्चा अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकता, बल्कि वो बच्चा कमज़ोर होता है। और जब तक उसकी माँ उसे अपने पिस्तानों से दूध ना पिलाए, वो बच्चा खुद से दूध को पी भी नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला इसी बचपने की दौर की तरफ इशारा कर रहा है और दुनिया वाले इंसानों से कह रहा है कि ऐ लोगों, जब हमने तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया, उस वक्त तुम कमज़ोरी की हालत में थे। फिर हमने तुम्हारे अंदर जवानी के मरहले को अता किया और हमने तुम्हें ताकतवर और तवाना बनाया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा। कमज़ोरी के बाद हमने तुम्हें ताकतवरी के मरहले से सरफराज किया, हमने तुम्हें जवानी अता की। मेरे अजीज साथियों, जब एक इंसान जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, जब एक इंसान जवानी की दहलीज पर कदम रख देता है, एक इंसान ताकतवर हो जाता है, एक इंसान तवाना हो जाता है, एक इंसान इस दुनिया के अंदर ताकतवर हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसी जवानी की दौर की तरफ इशारा कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा। हमने तुम्हें कमज़ोरी के बाद जवानी के मरहले यानी ताकतवरी वाले दौर में ले जाकर के हमने तुम्हें खड़ा कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि हम तुम्हें फिर से ताकतवरी के दौर से ले जा करके हम तुम्हें कमज़ोरी में ला करके मुब्तला करेंगे। जवानी का दौर ताकतवरी का दौर है, एक इंसान तवानाई की हालत में होता है, लेकिन जवानी के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को बुढ़ापे में ला करके मुब्तला कर देता है। और जब एक इंसान के अंदर बुढ़ापा आ जाता है, जब एक इंसान के अंदर ज़ईफ़ी आ जाती है, एक इंसान कमज़ोर हो जाता है, अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकता, एक इंसान के पास खाने की चीज़ें भी मौजूद होती हैं लेकिन एक इंसान अपने हाथों से खा भी नहीं सकता, एक इंसान के पास पानी मौजूद है लेकिन अपने हाथों से नहा भी नहीं सकता, गुस्ल भी नहीं कर सकता। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला उसी कमज़ोरी वाले दौर की तरफ इशारा कर रहा है और इंसानों को खबरदार कर रहा है कि ऐ लोगों, हमने तुम्हें सबसे पहले इस दुनिया के अंदर कमज़ोरी की हालत में पैदा किया, फिर हमने तुम्हें जवानी अता कर दी और ये जवानी ताकतवर वाला दौर है। उसके बाद जवानी के बाद हमने तुम्हें फिर से ज़ईफ़ी में ले जाकर के खड़ा कर दिया, हमने तुम्हें फिर से ले जाकर के ज़ईफ़ी के दौर में ले जाकर के खड़ा कर दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इंसानी ज़िंदगी के 3 मराहिल का तज़किरा किया। सबसे पहले बचपन, फिर जवानी और फिर उसके बाद बुढ़ापा। अब इस आयत करीमा के अंदर गौर व फिक्र करने वाली बात यह है
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کے دور کو کمزوری والا مرحلہ کہا اور بڑھاپے کے دور کو، بچپن کے بعد 55 سال کی عمر والی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوری کا دور کہا، اور جوانی کے دور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توانائی والا اور طاقتور والا دور کہا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس جوانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فضیلت کو بیان کیا، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اسی جوانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کرنے کی تاکید کی ہے، انسانوں کو خبردار کیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ اپنی جوانی کی قدر کریں اس دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، دنیا والی انسانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت مت سمجھو۔ اے دنیا والے لوگوں، تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، حیاتک قبل موتک، اے لوگوں تم اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر زندگی عطا کی ہے، تم اس دنیا کے اندر زندہ ہو، اس وقت تک تم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حیاتک قبل موتک، اے لوگوں تم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو یہاں تک کہ تمہیں اس دنیا کے اندر موت آ جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، شبابک قبل حرمک، اے لوگوں تم اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے آ جانے سے پہلے، بڑھاپا آ جانے سے پہلے تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اس حدیث کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے زندگی کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں تم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آ جانے سے پہلے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی کا تذکرہ کر دیا، پھر الگ سے جوانی کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا تذکرہ کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جوانی کے بارے میں بھی اشارہ کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے انسانوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اے لوگوں تم اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کی قدر کرو، اے لوگوں تم اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کی ویلیو کو سمجھو۔ تمہاری جوانی اور تمہاری جوانی کے اندر یہ طاقت ہے کہ تم کسی بھی سماج کو برائیوں سے نکال کر کے اسے نیک راستے پر گامزن کر سکتے ہو۔ اے لوگوں تم اپنی جوانی کی قدر کو سمجھو، اپنی جوانی کی قدر کرو۔ کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی سماج کے لیے یہ جوان انسان جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، کسی بھی سماج کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں شبابک قبل حرمک، اے لوگوں تم اپنی جوانی کو بڑھاپا آ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپا آ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے مرحلے کی فضیلت کو بیان کیا کہ یہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کہہ رہے ہیں اغتنم، کہ تم غنیمت سمجھو۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غنیمت کے لفظ سے میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ اس غنیمت کے لفظ کو استعمال کرنے کے بعد دنیا والے انسانوں کو میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ حدیث کے تشریح کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں تم اپنی جوانی کو صحیح استعمال کرو، اے لوگوں تم اپنی زندگی کو صحیح جگہ پر استعمال کرو۔
तुम अपनी जवानी को सही जगह पर लगाओ और सही जगह पर अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल करो, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कुरानी जवानों का तज़किरा किया है। मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा से मैसेज ये दे रहा है कि ऐ लोगों, तुम अपनी जवानी की कदर करो और अपनी जवानी को सही जगह पर इस्तेमाल करो, जैसा कि बनी इसराइल की नौजवानों ने इस्तेमाल किया था। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़, ऐ मेरे नबी, मैं तुम्हारे सामने उन नौजवानों के किस्से को बड़ी जो है उन नौजवानों के किस्से को बड़ी हक के साथ बयान कर रहा हूँ, बड़े इंसाफ के साथ बयान कर रहा हूँ। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो नौजवान थे जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाया, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही दी और अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत की गवाही दे दी। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि जब उन लोगों ने, जब उन नौजवानों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही दी और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाया, तो हमने उनकी हिदायत में और इजाफा कर दिया, हमने उनकी हिदायत में और इजाफा कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के आगे बयान फरमा रहा है, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर जब इन लोगों ने ईमान लाया, जब इन नौजवानों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही दे दी, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को और मजबूत कर दिया। फिर जो है इनके कौम वालों ने अपने बादशाह के सामने ये शिकायत कर दी कि फलां नौजवान है अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही दे रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान ले आया है। वो बादशाह उन नौजवानों को अपने जो है बादशाही के अंदर दावत देते हैं और उन नौजवानों को हाजिर होने के लिए कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसी चीज़ की तरफ इस आयत करीमा के अंदर इशारा कर रहा है, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। जब उनके बादशाहों ने उन नौजवानों से कहा कि ऐ लोगों, तुम इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही देने से बाज आ जाओ और मैं जिन माबूदों के सामने सजदा करने का हुक्म दे रहा हूँ, तुम उन माबूदों के सामने अपने जबीन नियाज को खम करो, तुम उन माबूदों के सामने सजदा करो। मेरे अजीज साथियों, जब उन नौजवानों से उनके बादशाह कहते हैं, वो नौजवान फौरन जवाब देते हैं, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना। वो नौजवान कहते हैं कि ऐ लोगों सुनो, मेरा रब तो अल्लाह तबारक व तआला ही है, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। ऐ लोगों, मेरा रब तो वो है जो आसमान का रब है, मेरा रब तो वो है जो ज़मीन का रब है, मेरा रब तो वो है जो इस पूरे कायनात का रब है। मेरे अजीज साथियों, ये जवानी का मरहला है जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर कह रहा है कि ये कैसे नौजवान थे जिन लोगों ने अपने बादशाह के सामने भी अपने सर को नहीं झुकाया और अपनी जवान और अपनी जवानी और अपनी तवंगई का सबूत देते हुए उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही अपने बादशाह के सामने दिया और कहा कि मेरा रब तो वो है जो इस ज़मीन व आसमान का रब है, जो पूरे कायनात का रब है, जिसने तुम्हें और मुझे भी पैदा किया है।
جس نے تمہیں اور مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر کے دنیا والے انسانوں کو اور نوجوانوں کو یہ میسج دیا کہ اے نوجوانوں، یہ جو بنی اسرائیل کے نوجوان ہیں یہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے کہ جب بھی تمہارے سماج کے اندر کوئی فتنہ برپا ہو، تم اپنے بادشاہ کے سامنے یا اپنے سماج کے لیڈر قسم کے لوگوں کے سامنے اپنی توانائی کی ثبوت دیتے ہوئے ان لوگوں کو روکو اور صحیح راستے کے اوپر گامزن کرو۔ یہی ثبوت قرآنی نوجوانوں نے دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے سماج اور معاشرے کا اندازہ لگائیں، اپنے سماج کے اندر آپ طائرانہ نظر دوڑائیں کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی نوجوان جو ہیں ان کی کیا حالت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اپنے سماج اور معاشرے کے اندر طائرانہ نظر دوڑائیں گے اور اپنے سماج کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارے سماج اور معاشرے کے نوجوان کئی طرح کی گناہوں میں ملوث ہیں۔ آج تو نشہ آور چیزوں کا استعمال نوجوانوں کے درمیان میں عام ہو چکی ہے۔ یہ نوجوان تو نشہ آور چیزوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، اس طرح فخریہ طور پر استعمال کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ احادیث کے اندر اس کی حرمت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک نوجوان راستے کے اوپر چلتا ہے، جب ایک نوجوان بازار کی ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر کے شراب نوشی کرتا ہے، جب راستے میں چلتا ہے تو سگریٹ کی جو ہے دھواں کو اڑاتے ہوئے راستے کے اوپر چلتا ہے۔ او نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے تمام نشہ آور چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ہمارے سماج اور معاشرے کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر کئی طرح کی برائیاں موجود ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے۔ جن میں سب سے پہلی چیز نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے، چاہے وہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو، تمباکو ہو، شراب ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں نشہ آور کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آج کے نوجوان شاید کہ کوئی بچتا ہو ان نشہ آور چیزوں سے، ورنہ آج تو لوگوں کے اندر یہ ایک پیٹرن بن چکا ہے کہ جو انسان نشہ آور چیزوں کو استعمال نہیں کرتا وہ تو دوسرے دوستوں کے درمیان میں کم سن مانا جاتا ہے اور اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے جو نوجوان نشہ آور چیزوں کو استعمال نہیں کرتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن مجید کے اندر نشہ آور چیزوں کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ اے سماج اور معاشرے کے نوجوانوں، اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میسج دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہی خبردار کر رہا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے نبی، آپ سے دنیا والے انسان شراب اور جوا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ دونوں چیزیں بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے میرے نبی آپ دنیا والے انسانوں سے کہہ دیجئے کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں، جوا اور شراب، جوا اور نشہ آور چیز، یہ دونوں کی دونوں چیزیں بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں میں دنیا والے انسانوں کو کچھ نفع تو ہے، منافع تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نفع سے زیادہ ان ساری کی ساری چیزوں میں نقصان ہے ایک انسان کے لیے۔ اگر ایک انسان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو دنیا والے انسان آج کہتے ہیں کہ جب ہم نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے دماغ سے یا ہمارے سر سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ جب نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو دماغ کے اندر جو بوجھ اور ٹینشن ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک فائدہ تو ہے، لیکن جب آپ ڈاکٹروں کے
جو ہے لکھے ہوئے کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ڈاکٹروں کے بیانات کو آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر فائدے سے زیادہ نقصان ہے، اور نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے کئی طرح کے کینسر جیسے بیماریوں کے اندر ایک انسان مبتلا ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشہ آور چیزوں کو حرام نہیں کیا، لیکن دوسرے آیت کریمہ کے اندر بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشہ آور چیزوں کو حرام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر نشہ آور چیزوں کو حرام کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر نشہ آور چیزوں کو حرام کر دیا۔ اے نوجوانوں ہم نے تمہارے لیے شراب کو حرام کر دیا۔ اے نوجوانوں اب تم سگریٹ کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، اب تم تمباکو کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، اب تم شراب کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی تمام چیزوں کی حرمت کے لیے آیت کریمہ کو نازل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے بانگی دہل یہ اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے نوجوانوں ہم نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر نشہ آور چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ یہ ایک چیز ہے آج کے نوجوانوں کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چیز میں ملوث ہے آج کے نوجوان تو وہ نشہ آور چیزیں ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ فتنے کا رخ اختیار کرتے ہوئے جا رہا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز زناکاری ہے۔ آج کے نوجوان موبائلوں کے ذریعہ اور نہ جانے کتنے ایسے ایپلیکیشن ہیں جن کے ذریعہ ایک انسان زنا کے راستے کے اوپر چل پڑا ہے۔ آج تو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دھڑلے سے زناکاری کے کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زنا کے بارے میں وعید کو بیان کیا۔ جو انسان اس دنیا کے اندر زنا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک سزا متعین کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کے لیے، اس انسان کے لیے جو انسان اس دنیا کے اندر زناکاری کرتا ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر زناکاری میں ملوث ہوتا ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر زناکاری کے کاموں کو انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں اس قانون کو نافذ کر رہا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اے لوگوں اگر تمہارے سماج اور معاشرے کے اندر کوئی زنا کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر 100 کوڑے کو برسایا جائے۔ اگر زنا کرنے والا انسان شادی شدہ ہے تو اس کے اوپر 100 کوڑے کو برسایا جائے، اگر شادی شدہ ہے تو اسے زمین میں گاڑ کر کے رجم کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے اوپر 100 کوڑے کو برسایا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ زناکاری کے بارے میں اس قانون کو دنیا والے انسانوں کے اوپر نافذ کر رہا ہے۔ اور نوجوانوں زناکاری سے باز آ جاؤ۔ اے نوجوانوں اگر تم زناکاری کے راستے پر جا رہے ہو تو ذرا اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کر لینا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر زنا کو نجس قرار دے رہا ہے، الزانیۃ والزانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اے لوگو تم زنا کے قریب نہ جاؤ، اے لوگو تم زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ فحش چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر زنا کو حرام کر دیا ہے۔ او لوگو اس آیت کریمہ کی باریکی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کے کرنے کے بارے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے کہہ رہا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔
میرے عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں، اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ نوجوانوں کی جو خصلت ہے، میں اس فتنے سے آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو ایک انسان کے اوپر حرام کر دیا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو یا بڑھاپے کی عمر تک پہنچے ہوئے انسان ہو یا ادھیڑ والے عمر والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگوں کے اوپر زنا کو حرام کر دیا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز جوے بازی ہے۔ آج کے نوجوان اس طرح سٹے بازی کے اندر ملوث ہے کہ ایک انسان ایسا سمجھتا ہے کہ جوا ایک انسان کے لیے حلال ہے، ایک انسان جوے سے دولت کو حاصل کر رہا ہے، ایک انسان جوے سے اپنی دولت کو کما رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کے جو نوجوان ہے وہ جوے جیسے جراثیم کے اندر ملوث ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوے کو بھی ایک انسان کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوے کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کو بھی حرام کر دیا ہے، سٹے بازی کو بھی حرام کر دیا ہے۔ ذرا اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لے لیں، اپنے سماج کے اندر طائرانہ نظر دوڑانے کی کوشش کریں۔ کتنے ایسے نوجوان ملیں گے، کتنے ایسے آپ کو جوان انسان ملیں گے جن کے موبائلوں کے اندر ایسے ایپلیکیشن ملیں گے، جن ایپلیکیشن کے ذریعے ایک انسان جوا کھیلا کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیرم اس انسان کے موبائل کے اندر موجود ہے، لوڈو موجود ہے، 3 پتی موجود ہے، مائی 11 سرکل موجود ہے، ڈریم 11 موجود ہے۔ یہ ساری کی ساری ایپلیکیشن سے ایک انسان سٹے بازی جیسے جراثیم کو انجام دیتا ہے۔ ان سارے کے سارے ایپلیکیشن سے ایک انسان جوا کھیلتا ہے۔ او لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جوے کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جوے کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جوے کو حرام کر دیا ہے۔ یہ تیسری صفت آج کے نوجوان کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز نشہ آور چیزوں کا استعمال، دوسری چیز جو ہے جوا بازی، سٹے بازی، اور تیسری چیز زناکاری، اور چوتھی چیز جو ہے وہ آج کے نوجوانوں کے اندر سب سے زیادہ ہے وہ موبائلوں کا استعمال ہے، موبائلوں کا غلط استعمال۔ ایک انسان جب خلوت میں جاتا ہے، ایک انسان جب تنہائی میں جاتا ہے، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے زیادہ ایک انسان اگر اس دنیا کے اندر آج کے دور میں گناہ کر رہا ہے تو موبائلوں کے ذریعہ کر رہا ہے، جن میں نوجوان سر فہرست ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آج کے نوجوان ہے جو سب سے زیادہ موبائلوں کے ذریعہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، میں ایسے قوم کو جانتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اے میرے صحابیوں کی جماعت سنو، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوگی۔ اے میرے صحابیوں کی جماعت سنو، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں موجود ہوگی۔ وہ انسان یہ سوچے گا کہ ہم تو جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے نبی، ذرا ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بھی اشارہ کر دیجئے، اے میرے نبی ہمیں کھول کر کے بتا دیجئے کہ وہ انسان کون ہے جس کے پاس تہامہ پہاڑ کی برابر بھی نیکیاں ہوگی، لیکن کل قیامت کے دن اس انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، ان کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ
رکھ دیا جائے گا، روشن دان میں اڑنے والی چھوٹے چھوٹے تنکوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اڑا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان تنہائی میں گناہ کرنے سے نہیں بچتا، جو انسان تنہائی میں جاتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، دنیا والے انسانوں کے سامنے تو صوفی باصفا انسان بن کر کے رہتا ہے، دنیا والے انسانوں کے سامنے تو اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو نمازی کہلوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو حاجی کہلوانا چاہتا ہے، لیکن وہی انسان جب تنہائی میں جاتا ہے، وہ انسان جب خلوت میں جاتا ہے تو ایک انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں سے نہیں ڈرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ جب ایک انسان تنہائی میں جاتا ہے اس وقت ایک انسان گناہوں سے نہیں بچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے نیکیوں کو جو ہے کل قیامت کے دن پاش پاش کر کے رکھ دے گا، ان کے نام اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اوپر غور و فکر کریں کہ جو انسان تنہائی میں گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، میرے عزیز ساتھیوں، اور موبائل آج کے دور میں سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے کہ ایک انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اور یہ موبائل ایک انسان کو تنہائی میں برائیوں کے راستے پر لے کر کے جاتا ہے اور ایک انسان کو برائیوں کا ارتکاب کرواتا ہے، اور یہ موبائل ہے، اور موبائلوں کے ذریعہ سب سے زیادہ اگر کوئی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ آج کے نوجوان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جو ہے قرآنی نوجوانوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان نوجوانوں نے اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر استعمال کیا، لیکن آج کے ہمارے اور آپ کے سماج کے نوجوان ہیں جو غلط جگہ پر اپنی جوانی کو لگا رہا ہے، نشہ آور چیزوں میں، شراب نوشی میں، زناکاری میں، اور جوے کے اڈوں میں، اور خلوت میں گناہ کرنے میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ آج کے نوجوانوں کی سچائی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جوانی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کئی ایک حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی قدر کی تاکید کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والے انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ اے لوگوں، تم اس جوانی کے اندر سنبھل کر کے چلنا، کیونکہ یہی وہ دور ہے جس دور کے اندر ایک انسان یا تو صحیح راستے کے اوپر جائے گا یا تو غلط راستے کے اوپر جائے گا۔ اگر جوانی کے اندر ایک انسان بھٹک گیا تو وہ انسان آنے والے ادوار میں، آنے والے دور میں چاہتے ہوئے بھی وہ انسان صحیح راستے کے اوپر نہیں آ سکتا، کیونکہ جوانی کے اندر جو لذت ہے، جوانی کے اندر جو توانائی ہے، جوانی کے اندر جو طاقت ہے، ایک انسان اگر یہاں پر نہیں سنبھلا تو آنے والے دور میں بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان سے کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس وَأَرْبَعٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب تک وہ انسان 5 یا 4 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا، 4 یا 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے وہ انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک انسان اپنے قدم کو ٹس سے مس تک نہیں کر سکتا ہے، اپنے قدم کو جنبش تک نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، اے لوگوں، اے دنیا والے لوگوں، تم نے اپنے عمر کو کہاں پر لگایا، تم نے
نے اپنے عمر کو کہاں پر گوایا، اور ایک انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب تک ایک انسان اپنے عمر کے بارے میں جو سوال ہوگا اس کا جواب نہیں دے دے گا، تب تک ایک انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ او لوگوں، اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی پیدائش سے لے کر کے موت تک کے بارے میں سوال کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَى وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے جوانی کے بارے میں بھی سوال کرے گا، جوانی کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ اے انسان، ہم نے تو تمہیں جوانی بھی عطا کی تھی، اے انسان ہم نے تو تمہیں دنیا کے اندر جوانی عطا کی تھی، ہم نے تو تمہیں دنیا کے اندر جوانی کے اندر توانائی دی تھی، بتاؤ تو نے اپنی جوانی کو کہاں پر گزارا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر لگایا؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کی اندر بھی غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ایک انسان سے عمر کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَى عمر کے لفظ کو استعمال کرے گا، ایک انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی بچپن سے لے کر کے جوانی تک، اور جوانی سے لے کر کے ادھیڑ تک، اور ادھیڑ سے لے کر کے بڑھاپے تک کا سوال کر رہا ہے۔ زندگی کے اندر جتنے بھی مراحل ہیں، زندگی کے اندر جتنے بھی ادوار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایک سوال کے اندر حساب لے رہا ہے۔ پھر الگ سے اللہ تبارک و تعالی جوانی کے بارے میں بھی سوال کر رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جوانی کے بارے میں الگ سے اشارہ کر کے دنیا والے انسانوں کو باخبر کیا اور خبردار کیا کہ لوگوں اپنی جوانی کی قدر کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا کہ تمہیں جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر لگایا اور کہاں پر گوایا۔ جب تک ایک انسان اپنی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا اس کا جواب نہیں دے دے گا، تب تک ایک انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، اپنے قدم کو ٹس سے مس تک نہیں کر سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اس حدیث کے اندر غور کرنے کی کوشش کریں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آج ہم سے سوال کر لیا جائے، اگر آج ہم سے یہ پوچھ لیا جائے کہ لوگوں ہم اپنی زندگی کو کہاں پر گزار رہے ہیں، ہم اپنی جوانی کو کہاں پر گزار رہے ہیں، ہم نے تو پہلے ہی مثالیں دے دی کہ آج کی نوجوانوں کی زندگی تو ایسی جگہوں پر کٹ رہی ہے، ایسی جگہوں پر کٹ رہی ہے کہ ایک انسان جہنم کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتا۔ ایسی جگہوں پر ایک انسان کی زندگی کٹ رہی ہے اور ایک انسان اس طرح کے لہو و لعب میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے کہ جب ایک انسان سے سوال کیا جائے گا، میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان کو سوچ لینا چاہیے، ایک انسان کو اس حدیث کے اوپر غور و فکر کر لینی چاہیے اور اس سوال کا جواب ڈھونڈ لینا چاہیے کہ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری جوانی کہاں پر کٹ رہی ہے اور ہم اپنی جوانی کو کہاں پر لگا رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جوانی کی قدر کے بارے میں اشارہ کیا ہے کہ انسانوں، اے دنیا والے لوگوں، تم اپنی جوانی کی قدر کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہیں اس جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ جب تک ایک انسان اپنی جوانی کے بارے میں جو سوال ہوگا اس کا جواب نہیں دے گا، اپنی قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر جوانوں کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا جوان ہے جو اس دنیا کے اندر دنیا کے فتنے میں نہ پڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جوانی کی عبادت کی کیا ویلو ہے۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ
यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुन आदिल व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस के अंदर बयान कर रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर बयान कर रहे हैं कि कल क़यामत के दिन जब एक इंसान मैदान महशर में जमा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज 1 मील के फासले पर होगा, उस वक्त एक इंसान सायेदार जगह को ढूंढता हुआ फिरेगा। एक इंसान ये चाहेगा कि कोई सायबान मिल जाए, कोई सायेदार जगह मिल जाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिवाय अर्श इलाही के और कोई साया न होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन ऐसे नौजवान को अपने अर्श के साये के नीचे जगह देगा, अपने अर्श के साये के नीचे जगह देगा। जिस नौजवान ने इस दुनिया के अंदर अपनी नौजवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारी है, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में गुजारी है, मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी की इबादत की फजीलत को बयान कर रहा है। जवानी की फजीलत और जवानी की इबादत की अहमियत की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी जवानी में भी अल्लाह तबारक व तआला को नहीं भूलता है और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करता है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अपनी जिंदगी को गुजारता है, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने अर्श के साये में जगह देगा। अपने अर्श के साये में उस इंसान को जगह देगा जिस नौजवान ने इस दुनिया के अंदर अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारा और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी की और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं की, कुरानी आयतों को मान करके, अहदीस को मान करके इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने और 2-3 बातें बता करके मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ऐसे ऐसे नौजवानों का तज़किरा किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उन नौजवानों का तज़किरा करके इस कुरान मजीद के अंदर दुनिया वाले इंसानों को मैसेज दिया कि नौजवानों, तुम्हारे लिए मशाले राह है और तुम्हारे लिए ये नमूना है कि तुम्हें भी इस दुनिया के अंदर इन्हीं कुरानी नौजवानों की तरह इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। मेरे अजीज साथियों, आप हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ई की तरफ चले जाएं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस वाक़ई की तरफ भी आप गौर व फिक्र करें जहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों से अपने कौम के अंदर जो